औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह दुखान का आगाज़ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। तर्जुमे को देखिए, हरूफ मुक़त्तआत से सूरत का आगाज़ हो रहा है। कसम है इस किताब वाज़े की कि हमने इसको एक बरकत वाली रात में उतारा। हम आगाह करने वाले थे। इस रात में हर हिकमत वाला मामला हमारी पेशी से हुक्म होकर तय किया जाता है। हम बावजह रहमत के जो आपके रब की तरफ से होती है आपको पैगंबर बनाने वाले थे। बेशक वो बड़ा सुनने वाला बड़ा जानने वाला है। तो ये पारा नंबर 25 है और सूरत की 10वीं आयत में लफ्ज़ दखान आया है। दखान के लफ्ज़ी मानी धुएँ के हैं। जिस दखान यानी धुएँ का ज़िक्र इस सूरत में किया गया है इसकी तफसील आगे आ जाएगी। बहरहाल जिस दखान का ज़िक्र इस सूरत में फरमाया गया इससे मुराद एक ख़ास धुआँ है, इसलिए बतौर अलामत इस सूरत का नाम ही दखान मुकर्रर किया गया। ये सूरत भी मक्की है और इसका ज़माना नज़ूल भी वही दौर है जबकि कुफ़ार मक्का की मुखालफत नहायत शदीद हो गई थी। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कहत जैसे एक कहत से मेरी मदद फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ इस ख्याल से की थी कि जब इन कुफ़ार पर मुसीबत पड़ेगी तो इनकी अकड़ी हुई गर्दनें ढीली पड़ जाएंगी और इनके दिल नसीहत कबूल करने के लिए नरम हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और मक्का के इलाके में ऐसा सख्त कहत पड़ा कि अहले मक्का बिलबुला उठे और बड़े बड़े दुश्मनान और सरदारान कुरैश जिनमें उस वक़्त अबू सुफियान भी शामिल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे दरख्वास्त की कि अपनी कौम को इस बला से निजात दिलाने के लिए अल्लाह से दुआ करते। ये 7 सूरतों में से जो हामीम से शुरू हुई थी 5वीं सूरत है और हामीम से शुरू होने वाली सूरतों की फजीलत पहले बयान हो चुकी है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामीम 7 हैं और जहन्नम के भी 7 दरवाज़े हैं। हर हामीम जहन्नम के किसी एक दरवाज़े पर होगी और कहेगी कि या अल्लाह जिसने मुझे पढ़ा और मुझ पर ईमान लाया इसको इस दरवाज़े से दाखिल न करना। नीज़ इस सूरत की फजीलत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे की रात में सूरत दुखान पढ़ ले तो सुबह को इसके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। तो ज़ाहिर है जब इतनी फजीलत वाली चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं तो इसलिए कदर करनी चाहिए। फिर कुरान पाक की बात आ रही है कि कुरान पाक को जो है रमज़ान में मुकम्मल हो गया और इसमें बहुत फजीलत वाली सूरतें आयात हैं जो कि ज़िंदगी में इंसान की इस्लाह कर सकती है अगर जो भी इंसान
اس کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گا۔ اب یہ کتاب کیوں اتاری گئی، اس کے متعلق فرمائے انا کننا منذرین، یعنی ہم کو منظور ہوا کہ اپنے بندوں کو نقصان سے بچانے کے لیے خیر و شر اور نیک و بد کی اطلاع کر دیں۔ تو مقصد نزول بندوں کو خبردار ہوشیار کر دینا ہے اور ان کے اعمال بد کی سزا سے آگاہ کرنا مقصد ہے۔ اس کے بعد لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں سال بھر کے معاملات جس طور پر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اس طور کو متعین کر کے ان کی اطلاع کرنا ملائکہ کو دی گئی، یعنی سال بھر کے متعلق قضاء قدر کی حکیمانہ اور اٹل فیصلے اس عظیم الشان رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بتایا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بوجہ اپنی رحمت کے جو اس کو اپنے بندوں پر ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنانے والے تھے تاکہ آپ کی معرفت بندوں کو آگاہ کرتے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا علم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ کبریٰ انا منتقمون۔ جو کہ مالک ہیں آسمان و زمین کا اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی، اگر تم یقین لانا چاہو اس کے سوا کوئی لائق عبادت کے نہیں، وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، وہ تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے، بلکہ وہ شک میں ہے، کھیل میں ہے، مصروف ہے۔ سو آپ اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف سے ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہوگا جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے گا، یہ بھی ایک دردناک عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ ان کو کب نصیحت ہوتی ہے حالانکہ ان کے پاس ظاہر شان کا پیغمبر آیا، پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ کسی کا سکھایا ہوا دیوانہ ہے، ہم چند اس عذاب کو ہٹا دیں گے تو پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس روز ہم پر بڑی سخت پکڑ کریں گے، اس روز ہم بدلہ لے لیں گے۔ تو یہاں دیکھیں اس میں چند اوصاف الہیہ کا بیان ہوا تاکہ اس اللہ کا معبود حقیقی ہونا ذہن نشین ہو کر اس کی طرف بندے رجوع کریں اور اس کی وحدانیت و الوہیت اور معبودیت کو تسلیم کریں۔ چنانچہ ان آیات میں بتایا کہ اس قرآن کریم کو اتارنے والا، رسولوں کو بھیجنے والا وہ اللہ ہے جو آسمان زمین اور اس کے درمیان کی کل چیزوں کا خالق مالک ہے۔ انسان میں اگر کسی چیز پر یقین کرنے کی صلاحیت ہے تو سب سے پہلی چیز یقین رکھنے کے قابل اللہ کی ربوبیت عامہ ہے جس کے آثار کائنات میں روشن ہے۔ پھر معبود برحق کی بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر ہر ایک کی موت زیست اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور سب اولین اور آخرین کا پالنے پوسنے والا وہی ہے، تو جس کے قبضے میں پیدا کرنا، مارنا، جلانا اور سب کو روزی دینا اور اس کی پرورش کرنا ہو، کیا اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی اور عبادت جائز ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں شک و شبہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ پھر دوسری چیز دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ اس میں سلف کے دو قول ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ان کے 40 سالہ قیام پر پھر انتقال فرما جائیں گے اور آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اس زمانے میں ایک زبردست دھواں نمودار ہوگا جو تمام زمین پر چھا جائے گا اور تمام لوگوں کو گھیر لے گا، جس سے آدمی تنگ آ جائیں گے۔ نیک آدمی کو اس کا اثر خفیف پہنچے گا، جس سے مسلمانوں کو ایک زکام کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور کافر منافق کے دماغ میں دھواں گھس کر بے ہوش کر دے گا۔
بعض ایک دن میں، بعض 2 دن میں، اور بعض 3 دن میں ہوشیار ہوں گے، اور یہ دھواں 40 روز تک مسلسل رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد دھواں نہیں جو علامات قیامت میں سے ہیں، بلکہ قریش مکہ کی مخالفت اور ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان پر بھی ایسا شدید قحط مسلط کرتے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصریوں پر مسلط ہوا تھا۔ چنانچہ قحط پڑا جس میں مکہ والوں کو مردار اور چمڑے ہڈیاں تک کھانے کی نوبت آ گئی۔ غرض اہل مکہ بھوکے مرنے لگے، اور قاعدہ ہے کہ شدت کی بھوک اور مسلسل خشک سالی کے زمانے میں فضا یعنی زمین اور آسمان کے درمیان دھواں سا آنکھوں کے سامنے نظر آیا کرتا ہے، اور ویسے بھی مدت دراز تک بارش بند رہنے سے گرد و غبار وغیرہ آسمان پر چڑھ جاتا اور دھواں سا معلوم ہونے لگتا، تو یہاں آیت میں دخان سے تعبیر فرمایا گیا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا إِلَّا فَاعْتَزِلُونِ فَتَعَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا کہ ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے کہ ان لوگوں کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف سے خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں، دیانتدار ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ تم خدا سے سرکشی مت کرو۔ میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم لوگ مجھ کو پتھر سے قتل کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہی رہو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ بہت سخت مجرم لوگ ہیں۔ وَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظِرِينَ۔ تو میرے بندوں کو تو تم رات ہی رات میں لے کر چلے جاؤ، تم لوگوں کا تعاقب ہوگا، اور تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا، ان کا سارا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جس میں خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ یہ قصہ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا، تو نہ تو ان پر آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ تو یہاں ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ جب ایک عرصے تک موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا فرعونیوں پہ کوئی اثر نہ پڑا، بلکہ الٹا آپ کے قتل کا مشورہ طے پایا، اور آپ کو علم ہوا، تو آپ نے فرعونیوں سے فرمایا کہ میں تمہارے ظلم اور ایذا سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں یہ جو فرمایا کہ فرعونیوں کی ہلاکت پر نہ تو آسمان کو رونا آیا نہ زمین کو، تو حدیث میں مومن کے اوپر آسمان اور زمین کا رونا بتایا گیا۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب مر جاتا ہے تو آسمان کا ایک وہ دروازہ جس میں سے اس کا عمل اوپر جاتا تھا، اور ایک وہ دروازہ جس میں سے اس کا رزق کا نزول ہوتا تھا، اس پر روتے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین مومن کے مرنے پر 40 دن تک روتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب مومن مرتا ہے تو زمین اس کی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان میں اس کے عمل اوپر چڑھنے کی جگہ اس پر روتی ہے۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے دخان کے لفظی معنی تحریر کریں۔ دوسرا سوال ہے دخان کی فضیلت تحریر کریں، اور تیسرا سوال ہے دھوئیں سے کیا مراد ہے۔ آیت نمبر 10 دعا کر لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں اپنی آزمائشوں میں نہ ڈالے اور صراط مستقیم پر قائم رکھے اور استقامت بخشے۔ یا اللہ ہم کو جب اشرف الانبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا تو ہم کو آپ کا مطیع و فرما بردار امتی بنا کر زندہ رکھیے، اسی پر موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ آپ نے جس طرح اپنے مقبولین کی حمایت نصرت فرمائی، اسی طرح آج بھی امت مسلمہ کی حمایت و نصرت فرما دیجیے اور کفار و مشرکین پر غلبہ اور نصرت عطا کر دیجیے۔ یا اللہ کفار و مشرکین میں جن کے لیے ہدایت مقدر ہے ان کو نور ایمان سے منور فرما دیجیے، اور جن کفار و مشرکین کو ان کی شرارت و دین حق سے عداوت کی بنا پر گمراہی میں گرفتار رہنا مقدر ہے، ان پر اپنا غیبی عذاب مسلط فرماتے کہ جن کی ہلاکت پر نہ آسمان کو رونا آئے اور نہ زمین کو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔